बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 सितंबर है और दिन है बुध का। मैं इस बात को समझने से कासिर हूँ जब ये कहा जाता है कि इमरान खान को अमेरिका इस्टेब्लिशमेंट भिजवा देगी या सऊदी अरब भिजवा देगी या यूके भिजवा देगी। मैं किसी सूरत ये बात नहीं मान सकता। क्यों? इमरान खान को अमेरिका अगर भिजवा दिया जाएगा तो इमरान खान अमेरिका के अंदर शायद ही किसी ने इतने बड़े जलसे किए हों जो इमरान खान करेंगे। यानी अमेरिका की सरजमीन पर किसी भी गैर अमरीकी ने अमेरिका के अमेरिका के अपने मुल्क के अंदर बड़े बड़े प्रोटेस्ट भी होते हैं, चीज़ें भी होती हैं। अमेरिका के अपने लोगों को छोड़ के, अपने रहनुमाओं को छोड़ के, अपने इशूज़ को छोड़ के किसी भी दुनिया के और मुल्क के किसी भी रहनुमा के इससे बड़े जलसे नहीं हुए होंगे जो इमरान खान करेंगे अमेरिका में। यूके से भी लोग जाएंगे, पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो अमेरिका में जाएंगे। तो इमरान खान साहब को ये निज़ाम इस्टेब्लिशमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती कि उनको अमेरिका भिजवा दे। मेरा ये ख्याल है कि ये जो सारी खबरें चल रही हैं ये उसी का हिस्सा है। असल में इस वक्त पूरे निज़ाम के लिए जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो बना हुआ है पंजाब में सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं, जो मरीम नवाज़ की अदाकारियाँ हैं, जो टिकटॉक्स हैं, यानी मस्जिद तक के ऊपर मरीम नवाज़ की तस्वीरें लग गई हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, जाली कैंप्स लग रहे हैं, लोग कुरान मजीद सामने रख के बता रहे हैं कि किस तरह से 2 नंबरी हो रही है। इनके लिए कारपेट बिछते हैं तो वो भी इशू बनता है, इनके लिए नई कश्तियाँ लाई जाती हैं वो भी इशू बनता है, इनके लिए कश्तियाँ ऑक्युपाई की जाती हैं वो भी इशू बनता है। इनकी इंतज़ामिया के पोल जियो न्यूज़ तक खोल रहे हैं। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि एक पूरा मरीम नवाज़ को जो लाने वाले हैं, जो बचाने वाले हैं, जो चलाने वाले हैं, वो उनकी पूरी कोशिश है कि इस वक्त मामला मरीम नवाज़ की नाअहली से हट जाए। इसीलिए कभी अली अमीन गंडापुर साहब काला बाग रहम का बयान दे देते हैं, कभी हनीफ फवासी साहब ख्वाजा आसिफ के खिलाफ बयान दे देते हैं, कभी अलीमा खानम साहिबा के साथ बदतमीज़ी के लिए कुछ लोग भेज दिए जाते हैं, और फिर ये खबरें चलवा दी गई कि कोई पता नहीं फिर डील हो रही है इमरान खान की, कोई पस पर्दा मुज़ाकरात चल रहे हैं, इमरान खान को बनी गाला शूट किया जा सकता है, इमरान खान को अमेरिका भेजा जा सकता है। मैं बिल्कुल बड़ा क्लियर हूँ कि इस वक्त जो चीज़ें हो रही हैं, यानी मैं आपको कल की बताऊँ ना, यानी आज 3 सितंबर है ना, 2 सितंबर को भी इमरान खान के ख़िलाफ़, इमरान खान की नफ़रत में एक नया प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर प्लानिंग हुई है। एक नया प्रोजेक्ट अगले चंद दिनों में आ जाएगा इमरान खान को के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए। इस निज़ाम को अभी तक समझ नहीं आ रही। ये 70s की दिहाई में अभी तक है, ये उससे आगे नहीं निकले। इनको समझ नहीं आ रही कि आपने 9 अप्रैल 2022 से लेके 2 सितंबर 2025 तक क्या है जो नहीं कर लिया, क्या है जो नहीं कर लिया, कौन सा केस है जो नहीं बना लिया, कौन सा प्रोपेगेंडा है जो नहीं कर लिया, कौन सा टीवी चैनल है जो आपने इस्तेमाल नहीं कर लिया। अरबों रुपए आपने लगा दिए, लेकिन क्या हुआ? इज्जत और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। इमरान खान को अल्लाह ने इज्जत दी है और जिनके पास इस वक्त पैसा है, जो ओहदों पे बैठे हुए हैं, उनकी क्या सूरत हाल है मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो आपके सामने है। तो बात यह है कि मेरा ये ख्याल, जो मैंने आपको अर्ज़ किया कि कल भी एक नया प्रोजेक्ट डिज़ाइन हुआ है। करोड़ों 78 प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं गैर एलानिया। जो एलानिया टीवी चैनल्स को अरबों रुपए दिए जा रहे हैं वो अलग हैं, जो अरबों रुपए खुफिया दिए जा रहे हैं 78 प्रोजेक्ट्स को, वो अलग हैं। 78 प्रोजेक्ट्स खुफिया चल रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, लेकिन एक ज़रा बराबर उसकी इज्जत में कोई फ़र्क नहीं आया। हर आने वाले दिन के साथ उसकी इज्जत बढ़ रही है, उसका मकाम और सियासी मकाम और सियासी मर्तबा बढ़ रहा है, उसकी मोहब्बत बढ़ रही है, उसका वोट बैंक बढ़ रहा है, उसकी हमदर्दियाँ बढ़ रही हैं। कोई इसको तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले हर आने वाले दिन के साथ पस्ती में जा रहे हैं, जलील हो रहे हैं, बदनाम हो रहे हैं, उनकी नफ़रत बढ़ रही है और इमरान खान की मोहब्बत बढ़ती चली जा रही है। तो इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि अगर कल भी एक प्लान हुआ है, एक पूरा एक इदारा लाया जा रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़, तो फिर इसका मतलब है कि कोई ना पसे पर्दा कोई बातचीत है ना कोई चीज़ है। देखिए मैं बड़ा क्लियर हूँ, इमरान खान ने बिल्कुल मफाहमत के ज़रिए नहीं आना, इमरान खान ने बिल्कुल बातचीत के ज़रिए नहीं आना, इमरान खान ने मसामत के ज़रिए आना है, इमरान खान ने सड़कों पर लोगों के निकलने से बाहर आना है, इसके अलावा नहीं आना। इमरान खान ने डील करनी होती तो अब तक कर ली होती। अब देखें ना, कल भी बैरिस्टर गौर साहब 2 पैगाम लेकर गए हैं। 1 सितंबर वाला जलसा कैंसिल करवाने के लिए गए, किसके कहने पे गए आपको और मुझे सबको पता है किसके कहने पे गए, लेकिन इमरान खान ने मुस्तरद कर दी उनकी तजवीज़ और कहा कि सितंबर में जलसा होगा होगा होगा, जाके तारीख अनाउंस करो, और ये अभी तक तारीख नहीं दे रहे। दूसरा ये गए थे कि हम दोबारा हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, इमरान खान ने उसको भी मुस्तरद कर दिया है। इनको दोबारा स्पीकर ने बुलाया है, मीठी गोली दी है, ट्रैप किया है, और ये उस ट्रैप में आना चाहते हैं, ये इस निज़ाम से चलना चाहते हैं जो PTI के MNAs की अक्सरियत है, जो इनकी लीडरशिप की अक्सरियत है, जो ये लेले हैं, ये चाबी वाले खिलौने हैं, ये अर्दली हैं, ये शहबाज शरीफ से बड़े लेले हैं। तो इमरान खान ने ये दोनों चीज़ें मुस्तरद कर दी हैं। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो पंजाब के अंदर लावा पक रहा है वो लावा फट सकता है, चीज़ें ट्रिगर कर सकती हैं, मामलात हाथ से निकल सकते हैं, नफरत बढ़ रही है, हुकूमत डिलीवर कर नहीं रही। मरीम नवाज़ की जो कारकर्दगी है उससे फोकस हटाने के लिए कभी काला बाग डैम का बयान दिलवा दिया जाता है, कभी जनाब बयान दिलवा दिया जाता है इसका
نون لیگ والوں کو آپس میں لڑوا دیا جاتا ہے، کبھی علیمہ خانم صاحبہ سے بدتمیزی کروا دی جاتی ہے، اور اب یہ والی خبریں چلوا دی گئی ہیں۔ ان تمام خبروں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب ٹریپ ہے، یہ توجہ ہٹانے کے لیے ہے۔ دو چیزوں پہ، تین چیزوں پہ اب اس نظام کو مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں نہیں وہ کریں گے تو لوگ پوچھیں گے روز پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہ سپٹمبر کی تاریخ کا اعلان کیوں نہیں کر رہے، اس کی کمپین کیوں نہیں کر رہے، کیونکہ سپٹمبر کا جو کے پی کے کا جلسہ ہے، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اتنا بڑا جلسہ ہوگا، کیونکہ عمران خان نے بار بار جیل سے کہا ہے کہ آپ نے لوگوں کو میرا بتانا ہے، کہ عمران خان نے آپ کو بلایا ہے، عمران خان نے آپ کو پکارا ہے۔ اس میں ملٹری آپریشنز کے خلاف بات ہوگی، اس میں عدلیہ کے خلاف بات ہوگی، اس میں عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس پہ بات ہوگی۔ دیکھیں عمران خان اور بشرا بی بی کو آئسولیٹ رکھا گیا ہے، ان کو اذیت دی جا رہی ہے، ان کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کو وہ ناشتہ اپنا خود بناتی ہیں، کپڑے اپنے خود دھوتی ہیں، کپڑے دھونے کے لیے باہر نہیں بھجوانے دیے جاتے، جو وہاں پہ سٹاف ہے اس کو منع کر دیا گیا ان کو کوئی کام نہیں کرنا۔ بلکہ ایک موقع تو ایسا آیا کہ جو وارڈن ہیں انہوں نے سٹاف میں سے کسی کو یا خواتین میں سے کسی کو یا وہ جو قیدی خواتین ہیں ان میں سے کسی کو بشرا بی بی صاحبہ کے سامنے جا کے اس کو پیٹا، مارا، تاکہ مطلب ایک مینٹلی ٹارچر کرنے کے لیے، جو ہمارے تھانوں کا کلچر ہے کہ ایک ملزم کے سامنے کسی اور شخص کو برے طریقے سے مارو، اذیت دو، تکلیف دو، اور اس کو مینٹلی ٹارچر کرو دوسرے بندے کو جو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ تو اس وقت دیکھیں میں آپ کو دوبارہ یہ عرض کروں گا کہ عمران خان صاحب اگر ڈٹے ہوئے نہ ہوتے تو 26 اگست والا ٹویٹ نہ آتا، ڈیل کر چکے ہوتے۔ لیکن ظاہر ہے ان کو جب آپ ٹارچر کریں گے، جب آپ ان کو کھانا پراپر صحیح نہیں دیں گے، چیزیں نہیں کریں گے، جب ان کو ان کے ذاتی معالجین کو ایکسیس نہیں دیں گے اور ان کے جو میڈیکل ایشوز ہیں ان کو صحیح ایڈریس نہیں کریں گے، تو کچھ نہ کچھ اثرات تو نظر آئیں گے صحت کے اوپر۔ یہ ایک ریالٹی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن نہ تو وہ کوئی خدا نہ خاصہ سخت بیمار ہیں، نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ ان کو ہاسپٹلائز کرنا پڑے، نہ ہی یہ ہے کہ ان کو امریکہ بھیجا جا رہا ہے۔ یہ نظام ان کو اڈیالہ سے باہر کسی عدالت میں پیش کرنے کے اوپر کوئی افورڈ نہیں کرتا، ان کی ویڈیو لنک پہ تصویر افورڈ نہیں کرتا، تو وہ نظام ان کو نکال کے امریکہ بھیج دے گا۔ بیوقوفوں والی بات ہے۔ یہ سب مریم نواز کی، پنجاب حکومت کی جو اس وقت صورتحال ہے جو سیلاب زدہ علاقوں میں، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے، سپٹمبر کے جلسے کی ڈسکشن سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے، جو یہ نظام اس وقت کر رہا ہے اس سب چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے۔ اس کا گراؤنڈ، ان کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کو الجھایا جاتا ہے، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو الجھایا جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا، ٹاؤٹس جو ہیں وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ان ٹاؤٹس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ڈی ٹریک ہو جاتا ہے، اپنے ٹریک سے ہٹ جاتا ہے، اپنے فوکس سے ہٹ جاتا ہے۔ تو جب پی ٹی آئی کی یہ کمپین چلتی ہے ٹویٹر کے اوپر کہ آپ ٹاؤٹس جو اس طرح کی بات کرتے ہیں، آپ کو ٹریپ کرتے ہیں اور آپ کو کسی اور طرف لگاتے ہیں، ان کو بلاک کرتے ہیں، ان کو جب ایک دن بلاک کرنے کی کمپین چلتی ہے نا اور 5-6 ہزار لوگ ان کو بلاک کر دیتے ہیں، تو یقین کریں ان کا جو ٹویٹ ہوتا ہے نا اس کے ٹوٹل ویوز ہوتے ہیں 6000، 7000، 8000۔ اور جب 2-4-5 دن، ہفتہ، 10-15 دن گزرتے ہیں، پھر یہ کمپین سلو ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہے پی ٹی آئی کے باقی لوگوں کو کہ ان کو کمنٹ نہیں کرنا، رسپونڈ نہیں کرنا، ان کو اپنی موت آپ مرنے دینا ہے، ان کو اگنور کرنا ہے۔ پھر جب پی ٹی آئی والے رپلائی کرتے ہیں نا تو اس کے ویوز پہنچ جاتے ہیں 1.5 لاکھ، 2.25 لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، اس حد تک ویوز پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر وہ جہاں پہ نوکریاں کرتے ہیں ان کو جا کے دکھاتے ہیں، سر دیکھیں میں نے ٹویٹ کیا ہے، میرے 2 لاکھ ویوز آئے ہوئے ہیں، لہٰذا میرے سر پیسے بڑھا دیں، میرے بڑے حالات تنگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کو پہلے 2 لاکھ مل رہا ہے تو اب 2.5 لاکھ ملے گا، آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی والوں کو یہ سمجھ نہیں آتی، سوشل میڈیا والوں کو، کہ آپ ان ٹاؤٹس کو رپلائی کر کے ان کو فائدہ دیتے ہیں، ان کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ وہ بھائی ایک بندہ ہے جو نہ 3 میں نہ 13 میں ہے، اگر اس کے ٹویٹ کو آپ رسپونڈ نہ کریں تو اس کو 6000 لوگ ٹوٹل پڑھیں گے، آپ کے رسپونڈ کرنے سے اس کو 2,60,000 لوگ یا 2,06,000 لوگ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے، اتنی سینس ہونی چاہیے۔ تو خیر میں نے آپ کو عرض کیا عمران خان کے اوپر سختیاں بڑھ رہی ہیں، ان کی فیملی کے اوپر سختیاں بڑھ رہی ہیں، کوئی ان کے لیے ریلیف نہیں ہے، کوئی ان کے لیے آسانی نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں ہے، کوئی مذاکرات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی مفاہمت نہیں ہے۔ صرف اور صرف عمران خان اگر رہا ہوں گے تو مزاحمت سے رہا ہوں گے، سڑکوں پر فیصلے ہوں گے، اور پی ٹی آئی کی اس وقت جو لیڈرشپ ہے نہ وہ مزاحمت کرنا چاہتی ہے، نہ وہ سڑکوں پر آنا چاہتے ہیں، نہ ایم این ایز نکلنا چاہتے ہیں، نہ ایم پی ایس کی اکثریت نکلنا چاہتی ہے۔ جب تک عمران خان قومی اسمبلی نہیں چھوڑیں گے، پنجاب اسمبلی نہیں چھوڑیں گے، حلقوں کو اوپن نہیں کریں گے، تب تک میں سڑکوں پہ مومنٹم اس طرح سے بنتا ہوا نہیں دیکھ رہا۔ اور اب اصل سوال یہ ہے کہ سپٹمبر کے جلسے کی تاریخ کب اناؤنس ہوگی، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ آپ بھی انتظار کیجئے، میں بھی انتظار کرتا ہوں، دیکھتے ہیں۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے کہ کیا عمران خان صاحب جو ہیں کوئی ایسی خدا نہ خواستہ ان کو سیویئر ایشو ہو گیا ہے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ اس طرح کی ہائپ کریٹ ہو جائے کہ خدا نہ خواستہ ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو بنی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو چیزیں
ایکسپلین کی متی اللہ جان صاحب نے یا ثاقب بشیر صاحب نے، اس میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں تھی. لیکن اس کے بعد کل اچانک جو ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے اور پتہ نہیں کہیں سے خبر فیڈ کی جاتی ہے. خبر فیڈ یہ کی جاتی ہے کہ جناب عمران خان جو ہیں ان کو بیرون ملک بھی بھجوایا جا سکتا ہے اور ان کو بنی گالہ بھی منتقل کیا جا سکتا ہے. میں ان دونوں خبروں سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ جب بھی ایسی کوئی خبر آتی ہے تو ہم نے واقعاتی شواہد دیکھنے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی اس وقت ملک کے اندر صورتحال ہے کیا کہیں سے کوئی ریلیف عمران خان کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے جو اس کا حق بنتا ہے. عمران خان صاحب کی 7 کیسوں میں 26 نومبر کے 7 کیسوں میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی تھی، ان کی ضمانت اپلائی کی، اس کی سماعت ہونی تھی پرسوں، لیکن جج امجد شاہ اچانک چھٹی پہ چلے جاتے ہیں. اس کے بعد عمران خان صاحب کی یہی میڈیکل والی درخواست پہ آرگومنٹس ہونے تھے، اس کے اوپر بھی جج صاحب چھٹی پہ چلے جاتے ہیں. اس کے بعد عمران خان صاحب کی پچھلی جو 3 سماعتیں تھیں عمران خان صاحب کی توشہ خانہ 2 کیس کی اڈیالہ جیل میں، وہ تینوں سماعتیں منسوخ کر دی جاتی ہیں، ملتوی کر دی جاتی ہیں. پھر عمران خان صاحب کی GH کو حملہ کیس کی سماعت تھی اڈیالہ جیل میں، وہ بھی ملتوی کر دی جاتی ہے، وہاں پہ بھی جج صاحب امجد شاہ صاحب نہیں جاتے. پھر عمران خان صاحب کا القادر کیس بھی اسلام آبادی کورٹ میں نہیں لگ رہا. پھر عمران خان صاحب کے خلاف کمپین بھی چل رہی ہے، عمران خان کو بہنوں سے بھی نہیں ملنے دیا گیا. عمران خان کو جو ایک عام شہری، ایک عام قیدی کو بھی جو رائٹس میسر ہیں وہ عمران خان کو میسر نہیں ہیں. جو عمران خان کی فیملی بھی اکثر کہتی ہے کہ جو رائٹس، جو پروٹوکول، جو سہولیات کلبھوشن یادو جو کہ ایک دہشت گرد ہے، جو پاکستان میں آ کے اور جاسوسی کر رہا تھا، دہشت گردی کے واقعات کر رہا تھا اور کروا رہا تھا، جو سہولیات کلبھوشن یادو کو میسر ہیں وہ سہولیات عمران خان کو میسر نہیں ہیں. یہ ان کی فیملی کئی بار یہ کہہ چکی ہے، تحریک انصاف کے لوگ یہ کہہ چکے ہیں. تو ایسی ہمیں کہیں سے بھی یہ چیز نظر نہیں آتی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کسی طرح کا کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہو. باقی عمران خان صاحب کو کئی بار آفرز ہوئی بنی گالہ شفٹ ہونے کی، وہ نہیں ہوئے. اور کل جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں عمران خان صاحب نے، کیونکہ میری بات ہوئی ہے نعیم حیدر پنجوتا صاحب سے، میں نے نعیم حیدر پنجوتا صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ظہیر عباس صاحب کو اسپیشلی کہہ کر بھیجا تھا کہ آپ نے خان صاحب سے اسپیسیفک یہ کوشچن کرنا ہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے. تو عمران خان صاحب نے نہ تو یہ کہا کہ ان کی آنکھ کا کوئی مسئلہ ہے، نہ کہا دانت کا مسئلہ ہے، نہ کہا کہ کان کا مسئلہ ہے. ظاہر ہے عمران خان صاحب اب 72-73 سال ان کی عمر ہے، تو عمر کے اس حصے میں بہت سے میڈیکل ایشوز ویسے ہی شروع ہو جاتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے جتنی وہ ایکسرسائز ابھی بھی کرتے ہیں اور جتنے وہ ماشاءاللہ فٹ ہیں، تو ان کو اس طرح سے تو ایشوز نہیں ہیں. لیکن پھر بھی جب آپ کسی کو 2 سال قید تنہائی میں رکھیں گے، آپ اس کو آئسولیٹ رکھیں گے، آپ اس کو مینٹلی ٹارچر کریں گے، جب آپ اس کو اذیت دیں گے، تو وہ اس کی روح جتنی بھی مضبوط ہو، وہ جتنا بھی پرعزم ہو، تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ اثرات جسمانی طور پر آپ کے اوپر آتے ہیں. جب اتنی بربریت آپ کے ساتھ کی جا رہی ہو، جب اتنا ظلم کیا جا رہا ہو، جب آپ کو مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہو، جب آپ کی اہلیہ کو ٹارچر کیا جا رہا ہو، جب آپ کی بہن کے بچوں کو اٹھا لیا جائے، جب آپ کے ایک اور بہن کا بیٹا 2 سال سے ناحق قید میں ہو، جب آپ کی پارٹی کو توڑ دیا جائے، جب آپ کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا جائے، جب آپ کی بیٹوں تک رسائی نہ دی جائے، جب آپ کے ساتھ آپ کے بیٹوں کی آپ سے بات نہ کرائی جائے، جب وضو کے لیے گندا پانی دیا جائے، جب پینے کے لیے پانی مناسب نہ دیا جائے، جب کھانے کے لیے کھانا صحیح کوالٹی کا نہ دیا جائے، تو یہ سارے جبر، بربریت، فسطائیت، یزیدیت اگر ہو رہی ہوگی تو آپ کے جسم کے اوپر اثرات ڈیفینیٹلی پڑتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کو ان کی حالت اتنی زیادہ کو خراب ہو رہی ہے کہ ان کو ہاسپٹلائز کرانا پڑے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اب میری ایک اسیسمنٹ ہے، میری عمران خان صاحب کی فیملی سے بات نہیں ہوئی، میری علیمہ خانم صاحبہ سے یا نورین نیازی صاحبہ سے یا ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ سے بات نہیں ہوئی، لیکن میری اپنی یہ اسیسمنٹ ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی کو کچھ خدشات ہیں. ان کو خدشات یہ ہیں کہ پہلے عمران خان صاحب کی فیملی کہہ چکی ہے، علیمہ خانم صاحبہ کہہ چکی ہیں کہ ہمیں یہ دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ خدا نہ خواستہ عمران خان کو جیل میں قتل کر دیا جائے گا. پھر سہیل بڑائی صاحب نے بھی لکھ دیا کہ یہ عمران خان صاحب کا خدا نہ خواستہ جیل کے اندر ان کے ساتھ ان کی خدا نہ خواستہ ان کی زندگی کا اختتام ہو سکتا ہے جیل کے اندر، کیونکہ وہ جب کہتے ہیں کہ بھٹو جیسا سلوک ہو سکتا ہے، تو بھٹو کا کیا ہوا تھا؟ جیل میں اس کو پھانسی لگائی گئی تھی، یعنی اس کی زندگی جیل میں ختم ہو گئی تھی اور وہ رہا نہیں ہو سکا تھا. تو یہ چیزیں بھی سہیل بڑائی نے لکھی ہیں اور ان کی آج تک تردید نہیں آئی کہ یہ بات نہیں ہوئی کہ عمران خان کو بھٹو جو ہے وہ بنا دیا جائے گا، یعنی جیل میں ان کا خاتمہ خدا نہ خواستہ کر دیا جائے گا. تو میری ایک اسیسمنٹ ہے، میرا ایک تجزیہ ہے، میرا ایک اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی کو یہ خدشات ہیں کہ یہ نیریٹو نہ بنوا دیا جائے کہ خدا نہ خواستہ ان کی صحت ناساز ہے، وہ بیمار ہیں، اور اللہ نہ کرے بعد میں کوئی ایسی چیز کر دی جائے کہ اور کہا جائے کہ وہ تو دیکھیں نا خبریں تو پہلے آ رہی تھی کہ عمران خان بیمار ہیں. بالکل اسی طرح سے جیسے پہلے ایک ویڈیو کلپ بنایا گیا جس میں یہ الزام لگایا گیا کہ عمران خان صاحب نے خدا نہ خواستہ توہین رسالت کی ہے، توہین مذہب کی ہے اور توہین اسلام کی ہے. اس کی ایک ویڈیو تیار کی گئی،
وہ ویڈیو ٹاؤٹس کے ذریعے ٹویٹ کروائی گئی، وہ ویڈیو پی ٹی وی پر چلوائی گئی، وہ ویڈیو پورا پروپیگنڈا ماحول تیار کیا گیا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو گولی لگ جاتی ہے وزیر آباد میں، اور کہا گیا کہ عمران خان نے تو دیکھے نا وہ ایک ویڈیو کلپ چل رہا تھا کہ عمران خان نے توہین مذہب کیا ہے، تو وہ جو حملہ آور تھا اس کا دماغ خراب ہو گیا، تو اس نے وہ کر دیا، حملہ کر دیا عمران خان کے اوپر، قاتلانہ حملہ کر دیا۔ ایک پوری پری پلان، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ وہ ویڈیو کلپ کہاں ایڈٹ ہوا، کہاں تیار ہوا، کس نے وہ ٹاؤٹس کو دیا تھا، وہ ٹاؤٹس کس کے تنخواہ دار ہیں، وہ کس کے ملازم ہیں، پی ٹی وی کس کی انسٹرکشنز پہ چلتا تھا، یہ سب چیزیں پتہ ہیں۔ تو یہ ایک پہلے بھی ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ عمران خان کے خلاف ایک پوری کمپین شروع کی گئی، تیار کی گئی، چلوائی گئی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہو گیا یا کروا دیا گیا، کیونکہ جب آپ پری پلانڈ کمپین کروائیں گے توہین مذہب کی، تو پھر آپ نے ہی حملہ کروایا نا، جو وہ کمپین کرنے والے ہیں انہوں نے وہ حملہ کروایا ہے، اور پھر اس کی شفاف تحقیقات بھی نہیں ہونے دی، آج تک اس کی تحقیقات نہیں ہوئی اس قاتلانہ حملے کی۔ تو اس لیے فیملی کو یہ خدشات ہیں کہ ایسی خدا نخواستہ ایک نیریٹو نہ بنا دیا جائے کہ وہ بیمار ہیں، اور ان کو بیماری کا کہہ کے، اور اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز کر دی جائے کل کو۔ تو اس لیے بار بار عمران خان کی فیملی یہ کہتی ہے کہ عمران خان الحمدللہ تندرست ہیں، یہ چھوٹے موٹے ایشوز ظاہر ہے ہو جاتے ہیں، اس عمر میں ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اتنے سیویئر ایشو نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کی کوئی ایمرجنسی سی کیفیت ہو۔ اور دوسرا، عمران خان صاحب کی فیملی نہیں چاہتی کہ باہر ایک ایسا تاثر جائے کہ خدا نہ خواستہ عمران خان جو ہے وہ مطلب بالکل وہ کو بیمار ہو گئے ہیں، یا وہ شکست جو ہے وہ کھا گئے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا 26 اگست کا ٹویٹ پچھلے 25 ماہ کا سب سے سخت ٹویٹ تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ عمران خان پیچھے نہیں ہٹ رہے، اس کا مطلب ہے ڈٹے ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بنی گال عمران خان نے شفٹ ہونا تھا تو کئی بار ان کو آفر ہو چکی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔